अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, थिंकिंग पर यह मेरी चौथी वीडियो है। पहली 3 वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं। आखिर में मैं उनका लिंक भी दे दूंगा और आप उनको ज़रूर देखिएगा ताकि थिंकिंग के बारे में आप एक कंप्लीट आपके पास नॉलेज हो और आप इनसाइट डेवलप कर सकें कि ये थिंकिंग है क्या और इसके क्या फ़वाइद हैं। आज की वीडियो में हम क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप और एनहांस करने के बारे में बात करेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का प्रोसेस मैं पहली वीडियो में बड़ी तफसील से बयान कर चुका हूँ। नई नई ईजादात या किसी मुश्किल मसले के हल के लिए क्रिएटिव थिंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सारा कुछ इसी से मुमकिन है, यानी क्रिएटिव थिंकिंग ही से न्यू इन्वेंशंस जो है वो मुमकिन है। क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप कैसे करें? आप सब जानते हैं कि हम दिमाग से सोचते हैं और हमें सोचने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है। गोया हमारा दिमाग जो है यानी ब्रेन, ये एक हार्डवेयर है और हमारा नॉलेज जो है वो सॉफ्टवेयर है। हमें इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स लेने के लिए हार्डवेयर को भी बेहतरीन हालत में रखना होगा और फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको भी हर वक्त अपडेट रखना होगा, यानी नया से नया नॉलेज जो उस फील्ड में आ रहा है उसको हमें एक्वायर करना होगा। फिर होता क्या है, क्रिएटिव एबिलिटी इससे आपकी डेवलप होती है। इसके लिए मैं क्या सजेस्ट करूँगा? इसके लिए मैं 3 चीज़ें आपको सजेस्ट करूँगा। पहला ये है कि केयर योर ब्रेन। दूसरा ये है कि यूज़ योर ब्रेन। और तीसरा, अपडेट योर सेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज। यानी मैंने ये 3 फैक्टर्स आपको बताए हैं जो कि तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। पहले हम बात कर लेते हैं केयर योर ब्रेन के बारे में। हमारे न्यूरॉन्स यानी ब्रेन सेल्स की ग़िज़ा जो है वो है शुगर और ऑक्सीजन, और उसके लिए हमें क्या करना है? अच्छी सेहत, वर्जिश यानी एक्सरसाइज, मतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस डाइट, ये आपके हार्डवेयर को फिट रखने के लिए बुनियादी बातें हैं। और सोचने की आदत डालें। इस आदत से थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है। यानी सिर्फ नॉलेज होना, यानी आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें, नॉलेज हासिल करते रहें, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। फिर उस नॉलेज को इस्तेमाल करना, यानी थिंकिंग की आदत डालना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी फील्ड में जो कुछ भी नया हो रहा है, ख्वाह आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस नई चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करें। नाज़रीन, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, टेक्नीशियन है, अपने फील्ड में माहिर तभी रहता है जब वो नई नई चीज़ों को हासिल करता रहता है। आगे चलने से पहले हम ब्रेन और माइंड के फंक्शंस को ज़रा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जब हम असल में है क्या, हमने ब्रेन और माइंड के फंक्शंस को इम्प्रूव करना है, उससे ही हमारी क्रिएटिव एबिलिटी ने डेवलप होना है और उसी को हमने एनहांस करना है। इसलिए इन दोनों के जो फंक्शंस हैं उनको हम बड़े अच्छे तरीके से पहले समझते हैं। ब्रेन एक फिज़िकल शेप रखता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कंप्यूटर की ज़बान में हम इसे हार्डवेयर कहेंगे और ब्रेन के फंक्शन को, यानी कि ब्रेन का जो काम है, उसको हम माइंड यानी सॉफ्टवेयर कहेंगे। ब्रेन और माइंड के फंक्शंस को अलग-अलग जानने की कोशिश करते हैं। ये एट द एंड ऑफ द डे ये इकट्ठे मिलके ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन समझने के लिए और चूँकि हमने इसको डेवलप करना है
تو ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں کریٹو تھنکنگ ایبلٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے دونوں کے فنکشنز کو سمجھنا ہوگا اور ان فنکشنز پر کنسنٹریٹ کر کے انہیں ڈیولپ اور امپروو کرنا ہوگا. اب دیکھیں ہمارے برین کے 2 حصے ہیں، لیفٹ سائڈ آف دا برین اور رائٹ سائڈ آف دا برین. ابھی تک کی ریسرچ کے مطابق لیفٹ اینڈ رائٹ برین ان ایریاز میں ڈیل کرتے ہیں. میں وہ ایریاز جو ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے ہم لیفٹ سائڈ کا جو نا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس ایریا میں ڈیل کرتے ہیں. ناظرین، یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ایک جو ایریا ہے اس پہ کافی ٹائم لگا کے اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی تو یہاں میں صرف آپ کو ایک اس کا انٹروڈکشن دے رہا ہوں. تو میں صرف مینشن کروں گا کہ یہ ان ایریاز میں ڈیل کرتے ہیں، لیکن اس کو فردر ایکسپلین میں اس ویڈیو میں نہیں کروں گا، لیکن انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ان سب کو میں بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں گا. لیفٹ سائڈ آف دا برین اب آپ کو دیکھیں یہ ڈیل کرتا ہے لینگویج کے ساتھ اور پھر لاجک کے ساتھ. لاجک یہ جو ہے یہ اسٹڈی آف ریزننگ ہے. پھر یہ نمبر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، پھر سیکوینس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، پھر لینیرٹی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. لینیرٹی کیا ہے؟ یہ ہے اسٹریٹ لائن ریلیشن شپ بٹوین ویریبلس. پھر یہ انالیسز، یہ بھی اسی سائٹ کا کام ہے. اگر میں نے کوئی مس کر دیا، شاید سیکوینس میں نے نہیں کہا، اب میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. لینگویج، لاجک، نمبر، سیکوینس، لینیرٹی اور انالیسز. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیفٹ سائڈ آف دا برین اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اب آتے ہیں رائٹ سائڈ آف دا برین کے ساتھ. رائٹ سائڈ میں ریدم کی بہت ایکسپلینیشن ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. میوزک، پھر امیجز، امیجینیشن بہت امپورٹنٹ ہے کریٹو تھنکنگ کے اندر جو ہے نا. پھر ڈے ڈریمنگ. یہ ناظرین ڈے ڈریمنگ وہ شیخ چلی والی ڈے ڈریمنگ نہیں ہے. یہ ڈے ڈریمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ دن کے وقت کوئی تصور کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں تو وہ ایک اس کا خاکہ وہیں سے بنتا ہے اور یہ امیجینیشن کے ساتھ پھر آپ اس کو مکس کرتے ہیں. پھر کلرز جتنے ہیں ان کے ساتھ رائٹ سائڈ آف دا برین ڈیل کرتا ہے اور پھر تمام ڈائمینشنز کے ساتھ جو نا کہ کسی بھی ایسپیکٹ، کسی بھی ایریا میں کسی چیز کی جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں ان کے ساتھ رائٹ سائڈ آف دا برین ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ رائٹ اور لیفٹ سائڈ آف دا برین جو ہے یہ کن ایریاز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اور اب ہم ان کے تھوڑے سے فنکشنز بھی جسٹ ایک لائن میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اگین پھر لیفٹ سائڈ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. لیفٹ سائڈ جو ہے کنٹرولز دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی. لیفٹ سائڈ جو ہے وہ رائٹ سائڈ آف دا باڈی کو کنٹرول کرتی ہے. دوسرا جو ہے پروسیس ون پیس آف انفارمیشن ایٹ اے ٹائم. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ ایک وقت میں ایک پیس آف انفارمیشن کو پروسیس کر رہا تھا. مجھ سے اسٹوڈنٹس اور پارٹیسپینٹس جب میں سیمینار یہاں پاکستان میں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی کروا رہا ہوتا ہوں تو یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیس آف انفارمیشن جو ہے وہ ایک وقت میں اس کو پروسیس کرتا ہے، تو ہم ایک وقت میں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، بعض دفعہ ٹچ بھی کر رہے ہیں اور کوئی چیز کھا بھی رہے ہیں، ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. اس چیز کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے.
तीसरा है वर्क्स इन लॉजिकल सीक्वेंस। चौथा कंट्रोल्स स्पीच, ग्रामर एंड वर्ड ऑर्डर। ये जो हमारे अल्फाज हैं इनकी तरतीब और इनको मानी देना, ये सारा कुछ ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन का काम है। फिर पांचवा गवर्न्स मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन। छठा एनालाइजेस, इवेल्युएट्स एंड क्रिटिसाइजेस, ये भी लेफ्ट साइड का काम है। फिर सातवां और आखिरी ये मेमोरी सेंटर है वर्ड्स और नंबर के लिए, यानी डिजिट्स के लिए जो ना ये मेमोरी सेंटर है। ठीक है, अब आप इसको ज़रा जहन में रखें। और अब हम आते हैं राइट साइड ऑफ द ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं। ये जैसे मैंने कहा कि वो लेफ्ट साइड जो है राइट साइड को कंट्रोल करती है ऑफ द बॉडी को, और ये जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है, उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है। दूसरा राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है ये थिंक्स इन पिक्चर्स और विजुअलाइजेस, यानी ये जो लोग सोच रहे होते हैं, कोई चीज़ को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, तो ये इनफैक्ट ये विजुअलाइजेशन भी पिक्चर्स में ही होती है। तीसरा वर्क्स विद होल्स नॉट विद डिटेल्स। नाज़रीन ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये होल्स यानी इसके एक हॉलिस्टिक पिक्चर देखता है उसकी जो ना, लेकिन जब डिटेल्स में हमने उसको करना होता है तो ये डिटेल्स में ये काम नहीं करता, वो फिर इसके साथ लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन मिलके काम करती है। चौथा गवर्न्स बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह हैं। छठा ड्राइंग और पेंटिंग भी ये राइट साइड का ही काम है। फिर सेंटर ऑफ इंट्यूशंस, फीलिंग, इमोशंस एंड स्पॉन्टेनिटी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो क्रिएटिविटी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, ये राइट साइड ऑफ द ब्रेन का सारा काम है। और फिर आखिरी जो है सातवां ये है मेमोरी ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को याद रखना, उनके फेसेस को याद रखना, थिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस जो कि हम ज़िंदगी के तजर्बात हैं या जो कोई काम करते हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये उसका राइट साइड जो है उसका मेमोरी सेंटर है, यानी इसको हमने राइट साइड पे स्टोर किया होता है। अब ये सारा कुछ था ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं माइंड के बारे में। ठीक है, अगेन मैं एक दफ़ा यहाँ रिपीट कर दूँ कि हमने एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पहुँचना है कि हम अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। और वहाँ पहुँचने के लिए हम ब्रेन और माइंड के फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन आप इसका करवा रहा हूँ। तो अब हम आते हैं कि माइंड के फंक्शन के साथ। फंक्शन के हिसाब से माइंड के दो हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सब कॉन्शियस माइंड। पहले मैं कॉन्शियस माइंड के जो फंक्शंस हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वेरी इम्पॉर्टेंट एंड नोन ये परसेप्शन है, फिर एसोसिएशन है। नाज़रीन थोड़ा सा बता दूं कि परसेप्शन तो आप सारे समझते हैं कि हमारे 5 जो है हवासे खमसा हैं और उनके ज़रिए हम एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं और वो सारा जो है सिग्नल वो हमारे ब्रेन में जाते हैं। जब ब्रेन में जाते हैं तो पहले से जो हमारे ब्रेन में नॉलेज मौजूद है वो उसके साथ वो न्यू इन्फॉर्मेशन को एसोसिएट करके देखता है, उसको इवेल्युएट करता है
اور پھر اس کا نیکسٹ جو فنکشن ہے وہ ایویلویشن ہی ہے. پھر ڈسیزن کرتا ہے کہ یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس پہ اس نے ایکشن لینا ہوتا ہے. تو جو کانشیس مائنڈ ہے اس کے فنکشنز ہوئے پرسیپشن, ایسوسیشن, ایویلویشن, ڈسیزن اینڈ پھر ایکشن. اب سب کانشیس مائنڈ کے فنکشنز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا انتہائی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے یہ آٹومیٹک سسٹم جو باڈی کے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے. ناظرین میں رپیٹ کروں کہ سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ جو ہمارے باڈی کے جتنے بھی آٹومیٹک سسٹمز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے. اور ان میں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہارٹ بیٹ ہے, پھر بریدنگ ہے, سانس لینا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ڈائجیشن یعنی نظام ہضم ہے کہ کھاتے پیتے ہیں ہم, یہ سارا کچھ جو فنکشن ہے یہ ڈائجیشن سسٹم ہے. پھر فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ ہم بچہ سے لے کے بڑے ہوتے ہیں تک گرو کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہمارا امیون سسٹم ہے. یہ سارے ہماری باڈی کے آٹومیٹک سسٹم ہیں, لیکن ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ہمارا سب کانشیس مائنڈ. اور اب سب کانشیس مائنڈ کا یہ میں نے آپ کو پہلا اور امپورٹنٹ فنکشن بتایا کہ یہ باڈی کے آٹومیٹک جو سسٹمز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے. دوسرا آگے چلتے ہیں. دوسرا اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ جو ہمارے لرنڈ فنکشنز ہیں پہلے سے جو ہم نے سیکھا ہوا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. پھر یہ میموری جو ہے اس کو مینٹین کرتا ہے. اب یہاں تخصیص نہیں ہے کہ رائٹ سائڈ آف دا برین میں یا لیفٹ سائڈ آف دا برین میں, یہ تمام میموری کو مینٹین کرنا سب کانشیس مائنڈ کا کام ہے. دین کنٹرولز ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. یہی اب کریٹیوٹی کی بات ہے کہ یہ 5 سینسز سے جو کچھ ہم لیتے ہیں وہ تو ہوا کہ سینسز سے لے رہے ہیں, تو یہ ایکسٹرا سینسری کیا ہوا یہ بھی اس کو کنٹرول کرتا ہے. پھر یہ ہے مینٹینز لنکس ود ان نون, کہ جو چیزیں ہمیں بظاہر اس وقت معلوم نہیں ہیں لیکن ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو ہے اس کا ان کے ساتھ لنک ہے. اس کو ہم آگے چل کے ایکسپلین کریں گے. یہ پھر کنٹرول کرتا ہے پرسنل پاور, انرجی اور کریٹیوٹی. سب کانشیس مائنڈ ہی یہ کنٹرول کرتا ہے. پھر سالوز پرابلمز, اچیو گولز, جو ہم نے گولز اپنے لیے سیٹ کیے ہوتے ہیں یہ ان کو اچیو کرتا ہے. کنٹرولز انسٹنکٹس اینڈ انٹیوشنز, جیسے انسٹنکٹ جو کہ ہم خود بخود جو کرتے ہیں وہ اس کو بھی یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اور جو انٹیوشن ہے یعنی جس کی ہمیں کوئی ریزن نہیں معلوم ہوتا لیکن ہمارے دماغ میں کوئی چیز آتی ہے تو یہ ہم کہتے ہیں نا انٹیوٹیو فیلنگس جو ہے نا, یہ اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے. یہ سارے کریٹیوٹی سے متعلق چیزیں ہیں. حتیٰ کہ اٹ کنٹرولز آور انٹائر بیہیویئر, تمام جتنا ہمارا بیہیویئر ہے اس کو ہمارا سب کانشیس مائنڈ کنٹرول کرتا ہے. آپ اس پر غور کریں, کریٹیوٹی کا تعلق زیادہ سب کانشیس مائنڈ سے ہے, اور ہمارے جسم میں سب کانشیس مائنڈ زیادہ اہم فنکشن سر انجام دے رہا ہے, اور اس کا زیادہ کام جو ہے وہ رائٹ سائڈ آف دا برین کے ساتھ ہے. ابھی آپ کو جو میں نے کچھ جتنے فنکشن رائٹ سائڈ آف دا برین بتائے اس کے ساتھ یہ زیادہ ایسوسیٹیڈ ہے اس کا کام جو ہے. ناظرین, دنیا میں ایک جو ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں ماہرین, ان کے مطابق جو ہے تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ لیفٹ برین ڈومیننٹ ہیں, یعنی وہ اپنے لیفٹ برین سے زیادہ جو ہے وہ
کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی لیفٹ سائڈ کا استعمال جیسے کہ ان کو وہاں کوئی سوچنے کا زیادہ کچھ نہیں ہوتا، پہلے سے علم موجود ہے اور وہ روٹین میں اس پہ کام کرتے ہیں. یہ تھنکنگ کا زیادہ تعلق اور خاص طور پر کریٹو تھنکنگ کا تعلق جو ہے وہ رائٹ سائڈ آف دا برین کے ساتھ ہے. تو چونکہ ہر وقت تو بندہ تھنک کر کے کوئی نئی چیز کریٹ نہیں کر رہا ہوتا، نہ ہر وقت کوئی مسائل کا حل تلاش کر رہا ہوتا ہے، زیادہ وقت میں ہم سارا کچھ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لیفٹ سائڈ آف دا برین جو ہے اس میں دنیا میں تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ لیفٹ سائڈ برین ڈومیننٹ ہے. ناظرین، ابھی تک ہم نے برین اور مائنڈ کے فنکشنز کو اچھی طرح جان لیا ہے. ہمیں انہی فنکشنز کو امپروو کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی کریٹو تھنکنگ ابیلٹی کو ڈیولپ کر سکیں اور پھر انہانس کر سکیں. کریٹو تھنکنگ ابیلٹی سے ہی ہم دوسروں سے بہتر اور افضل ہو سکتے ہیں. اسی ابیلٹی کو استعمال کرتے ہوئے ہماری آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن سے بہتر ہو سکتی ہیں اور تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہی ہمارا ملک جو ہے دوسرے ملکوں سے بہتر ہو سکتا ہے اور پھر ہم اپنی مرضی سے اپنے فائدے کے ڈیسیژن لے سکتے ہیں. اس ویڈیو کا آخری سوال کہ کریٹو تھنکنگ ابیلٹی ڈیولپ کرنے کے لیے ایکشن پلان جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کون سے سٹیپس ہیں، کہاں سے سٹارٹ کریں ہم. ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے اس علم کی روشنی میں ٹاسک یقیناً آپ کو آسان لگ رہا ہوگا. آپ دیکھیں ہم کس طرح مختلف ابیلٹیز سے مالا مال ہیں. ہمیں اپنے ان ابیلٹیز کو انفولڈ کرنا ہوگا. اس کے لیے ٹیسٹڈ جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ کیئر یور برین، یوز یور برین. کیئر یور برین کی بات پہلے کر لیتے ہیں. آپ کی جنرل ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے. پھر جو ہے آپ کو بیلنسڈ ڈائٹ یعنی مختلف سبزیوں، دالوں اور پھلوں کو ترجیح دینی چاہیے. پھر ایکسرسائز جو ہے وہ ریگولرلی کرنی چاہیے. یہ یاد رہے کہ ہمارے جسم کی آکسیجن کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ میں سے 25% جو ہے وہ ہمارا برین استعمال کرتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا برین، آپ دیکھ لیں کہ یہاں چھوٹا سا ادھر اور پوری باڈی کو دیکھیں، لیکن اس کو آکسیجن کا جو حصہ چاہیے ہوتا ہے جو کہ باڈی لیتی ہے وہ 25% ہے. یعنی آکسیجن برین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ اس کی ایک ڈائٹ ہے. برین کو مکمل اور یوزفل طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ایک فیکٹر بہت اہم ہے اور وہ ہے ریسٹ. کبھی بھی آپ اوور ایگزرٹ نہ کریں، بلکہ سائیکالوجی میں بعض دفعہ کہتے ہیں کہ سلیپ آن دا پرابلم. اس کا یہی ہے کہ مشکل ہے، حل تلاش نہیں ہو رہا، آپ کوئی چیز کریٹ کر رہے ہیں، کچھ ہے، تو سلیپ آن دا پرابلم کا مطلب ہے کہ ریسٹ لیں. اور پھر ریسٹ جو ہے یہ ریگولرلی ریسٹ لیں. پھر اچھی نیند جو ہے یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے. نیورونز یعنی برین سیلز کی پرفارمنس جو ہے یہ بہت بہتر ہو جاتی ہے جب آپ اچھے طریقے سے نیند لیں. تو پھر کچھ وٹامنس ہیں، آپ نے اگر استعمال کریں تو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، لیکن میں آپ کو صرف انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ وٹامن ای، بی، سی اور ڈی ان کا استعمال جو ہے عمل میں لائیں. وٹامن ای سے برین سیل کو آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور وٹامن بی اور سی سے مینٹل الرٹنس میں اضافہ ہوتا ہے. وٹامن ڈی سے جو ہے یہ اسیمیلیشن آف منرلز میں مدد ملتی ہے. تو یہ جو وٹامنس ہیں ای، بی، سی اور ڈی، یہ باڈی کے لیے اور پھر کریٹو تھنکنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں.
اب ہم آتے ہیں یوز آف برین کی طرف. سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کریٹو تھنکنگ ابیلٹی کو امپروو کرنے کے لیے آپ رچ، ویریڈ اور اسٹیمولیٹنگ انوائرمنٹ میں رہیں. کس قسم کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، کیسے لوگوں میں آپ بیٹھتے ہیں، کیا ماحول ہے، کن ٹاپکس پہ گفتگو ہوتی ہے، لوگوں کا کنڈکٹ اور بیہیویئر کیا ہے، یہ بہت اہم ہے. کیوں کہ آپ ان نوئنگلی لرن کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ میڈیٹیشن بہت اہم ہے. میڈیٹیشن کیا ہے؟ یہ اپنی تھنکنگ پاور کو کسی نقطے پر مرکوز کرنا ہے. خواہ آپ کوئی مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں یا کوئی چیز انوینٹ کر رہے ہیں، تو آپ اپنی سوچ جو ہے کسی ایک نقطے پہ مرکوز کریں. یہ میڈیٹیشن ہے. شروع میں یہ جو کنسنٹریشن ہے یہ بڑا مشکل لگتا ہے. آپ کا دماغ جو ہے وہ خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن پریکٹس کے ساتھ کنسنٹریشن میں آپ کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ کنسنٹریشن کے بعد جب فلو آف آئیڈیاز ہوں گے اور آپ کے سامنے کوئی حل آئے گا اور آپ اس کو اپلائی کریں گے، اور پھر آپ ایک پلیجر، ایک سینس آف اچیومنٹ آپ کو ملے گی. پھر اس سے آپ کی جو کریٹیو ایبیلٹی ہے وہ اور بہتر ہوتی جائے گی. ناظرین، ابھی تک میں نے آپ کو لیفٹ اور رائٹ برین کے فنکشنز بتائے ہیں. یہ دو سائڈز ہر وقت انڈیپینڈنٹلی یا ان آئسولیشن کام نہیں کرتی. یہ بہت امپورٹنٹ اور سمجھنے کی چیز ہے کہ میں آپ کو فنکشنز بتا رہا ہوں کہ رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ، تو کیا یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. جہاں ہم میڈیٹیٹ کرتے ہیں یعنی سوچتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، لیفٹ اور رائٹ سائڈ آف دا برین جو ہے یہ آپس میں انٹیگریٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک قدرتی نظام ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے. انٹیگریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرا کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اور پھر سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ آپ کو سلوشن بتا دیتا ہے، یا کوئی انوینشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ یوں آپ جو ہے کریٹو تھنکنگ ابیلٹی کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک دفعہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو آپ کو حل بتاتا ہے تو وہ آپ کی میموری میں چلا جاتا ہے، اور نیکسٹ ٹائم جب اسی طرح کی کوئی سچویشن آپ فیس کرتے ہیں یا اس سے ملتی جلتی کوئی سچویشن فیس کرتے ہیں، تو یہ پھر آپ کے لیے روٹین اور ایک عام سی بات ہوتی ہے، اور تھوڑی ایفرٹ کے ساتھ پھر آپ ایک نئی چیز کو جو نا وہ پا لیتے ہیں. ناظرین، یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو رہی ہے، میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور اگلی ویڈیو میں سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس مائنڈ کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ کس طرح اس کے ان نون چیزوں کے ساتھ لنکس ہیں، اور کس طرح ہماری کریٹیوٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، ان کی کیا اہمیت ہے. یہ ہماری جو 5 سینسز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے سب کانشیس مائنڈ کے جو لنکس ہیں ان نون چیزوں سے، وہ کیسے ہیں، اور ان کو پریکٹس کے ساتھ ہم کیسے جو ہے امپروو کر سکتے ہیں، اور اس کا ہمیں کیسے ادراک ہو سکتا ہے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. اور اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ کر لیں. یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی دبا دیں، اور لائک کو ٹک ضرور کریں. اس سے چینل کو فائدہ ہوگا. اس ویڈیو کو آپ خود بھی دیکھیں اور فارورڈ کریں، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، آرگنائزیشن میں خاص طور پہ ایگزیکٹو لیول پہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں.